बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रमजान की 28 और 29 तारीख में से किसी भी एक दिन अल्लाह पाक के ये चार नाम या अल्लाह या मोहम्मद या हय्यू या कय्यूम का ये खास अमल, ये खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जो बंदा भी या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम का ये खास अमल माह रमजान की 28 और 29 तारीख को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। अल्लाह पाक उसके नसीब को तब्दील कर देते हैं। या अल्लाह या मोहम्मद ये अल्लाह पाक के बहुत ही खास नाम हैं। या अल्लाह का मतलब है ए मेरे महबूद, और या मोहम्मद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब का नाम है। और जब इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो अल्लाह वालों इसकी कदर कीमत और इसकी मंजिलत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया का जो निज़ाम चला रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही चल रहा है। अल्लाह वालों वो खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल मुरसलीन है और मकाम महमूद पर फाइज है। तो आज आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम का ये खास अमल, ये खास वजीफा माह रमजान मुबारक की 28 और 29 तारीख को पढ़ना है। अल्लाह वालों, और आप लोगों ने कौन से नाम को पढ़ना है? या हय्यू यानी हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले, या कय्यूम हमेशा कायम और दायम रहने वाले। ये नाम रब के बहुत ही खास नाम है, बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। इन नाम के तुफैल आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, सहाबा किराम ने अल्लाह के हबीब से पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, इनमें से सबसे ताकतवर तरीन इसमें आजम कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने कहा कि अल्लाह के तमाम नाम ताकतवर हैं। सहाबा किराम ने अल्लाह के 99 नामों पर तहकीक की और बेहद तहकीक और मुशाहिदे के बाद सहाबा किराम ने साबित किया कि या हय्यू या कय्यूम एक ऐसे इसमें आजम है, ये ऐसे मुजर्रब इसमें आजम है जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। यानी या हय्यू या कय्यूम पढ़कर रब से जो मांगता है अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उसकी हाजतों को गैबों से पूरा फरमा देती है, आपकी हर मुसीबत में आपके लिए आसानी तब्दील फरमा देती है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा अपनी जिंदगी के हर मकसद के लिए माह रमजान की 28 और 29 तारीख को पढ़ सकते हैं। 28 और 29 तारीख यानी हफ्ते और इतवार के दिन ये खास वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक आप पर जरूर रहम करेगा, आप पर जरूर करम फरमाएगा। बस आपने आज माह रमजान की 28 और 29 तारीख को ये वजीफा पढ़ना है। आज माह रमजान की 28 तारीख है तो चलो आज के दिन ही पढ़ लो, 29 को रहने दो, लेकिन दोनों दिन पढ़ोगे तो बहुत फायदा है। 28 और 29 तारीख का ये खास अमल है या अल्लाह या मोहम्मद और या हय्यू या कय्यूम का। बस आज इस अमल को पढ़ के देखो। माह रमजान की 28 तारीख हफ्ते के दिन ये अमल, ये वजीफा खुद भी पढ़ो और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ भी आपने जरूर शेयर करना है। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है और तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज माह रमजान मुबारक की 28 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन चलते फिरते पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, सहरी के वक्त पढ़ लो, अफ्तारी में पढ़ लो, नमाज फजर के बाद पढ़ लो, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पूरी रात मौजूद है। आपने बस इस अमल को बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर पूरी होकर रहेगी। अल्लाह वालों, माह रमजान में हर कोई तस्बीहात पढ़ता है, आमाल करता है, रब्बे करीम को राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, रातों को जागता है, तहज्जुद गुजार बन जाता है, रमजान मुबारक में रोजे रखता है। लेकिन जब कोई खास वजीफा किसी खास दिन में किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज इसी तरह माह रमजान मुबारक की 28 तारीख है, आखिरी हफ्ते का दिन है। आपने ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ये खास अमल मैं आज आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो रमजान की 28 तारीख का खास और शर्तिया वजीफा है। अल्लाह वालों, ये माह रमजान मुबारक की 28 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन का खास अमल है। इतना मुस्तनद, इतना मुजर्रब है
کہ آج تک جس نے بھی پڑھا رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ والوں جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو گزر چکا، پھر عشرہ دوسرا مغفرت کا آیا، اللہ والوں وہ بھی ہم نے گوا دیا۔ اب عشرہ جہنم کی آگ سے بچانے کا موجود ہے۔ تو اللہ والوں آج اس خاص عمل کو پڑھیں، آج اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو چمکانے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے، اور یہ عمل یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ لوگ وہ خاص بندے ہیں اللہ پاک جن کو توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک جن کو چاہتا ہے کہ میں ان کی زندگی کو سنوار دوں۔ اللہ والوں ہم لوگ ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، ہم لوگ دہاڑیاں کرتے ہیں، ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن قرآنی اعمال اور وظائف ہم لوگ پڑھتے نہیں، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ملے گا۔ اللہ والوں سب کچھ ملے گا، جو مانگو گے سب ملے گا۔ قرآن پاک میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے، اللہ والوں سارا کا سارا آپ کے لیے فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ بس آج ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرا اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نہ ہی مذہب دیکھتا ہے، نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے۔ اللہ والوں وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں رہتے ہیں کہ کون آئے گا ایسا بندہ، کوئی جادو کی چھڑی آئے گی جو ہمارے معاملات کو ٹھیک کر جائے گی۔ اللہ والوں ایسا تو نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو خود ہی اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج اسی لیے آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج اس عمل کو وہی پڑھے گا جو اپنی قسمت کو چمکانا چاہتا ہے، جو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ملے گی۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ پر اپنا کرم فرمائے، تو آج اس عمل کو صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آج آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا۔ بس آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کروا لو۔ اگر آپ کے مقدر کا ستارہ نہ چمکے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والوں یہ اتنا خاص عمل ہے، بس توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بس پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ واحد امت ہے اللہ پاک نے جس سے ملاقات کا وقت تعین کرا ہے، ورنہ جتنی بھی امتیں آئی تھی وہ اللہ پاک سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی، لیکن امت محمدی پر اللہ پاک کا یہ انعام ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کر کے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھ سے جب ملاقات کرنے کا موقع تمہیں چاہیے تو میں نے 5 وقت دے دیے ہیں، ان 5 وقت میرا منادی اذان کرے گا، تم لوگ آؤ میری عبادت کرو، اپنے اپنے مسئلے بتاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ اللہ والوں کی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس بار کی جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ مکے کے اندر 27ویں روزے کو، مکے کے اندر حرم شریف میں خانہ کعبہ میں، اگر الفاظ میں بتا دوں تو خانہ کعبہ میں 27ویں رمضان کو 37 لاکھ مسلمان تھے۔ 37 لاکھ مسلمان ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اب سوچیں کہ 37 لاکھ مسلمان صرف اور صرف حرم کے اندر موجود ہیں، اور مسجد نبوی میں کتنے موجود ہوں گے؟ اس کے علاوہ اس کے حدود میں، یعنی حدود میں بھی تو ہے نا جو اپنی ہوٹلز میں ہوں گے۔ تو اللہ والوں سوچیں کتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ تم پر رحم فرمائے، اسی لیے اپنی عبادت کی توفیق دے رہا ہے۔ ہم لوگ ان جو ہے وہ سگنلز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں بار بار میں کہہ رہا ہوں پورا رمضان کہتے ہوئے گزر گیا
کہ یار اللہ کو راضی کر لو، امت کے لیے دعا کروا لو، کیونکہ اللہ پاک موقع دے رہا ہے۔ اگر مر گئے نا اس حالت میں تو اللہ والوں کیا منہ دکھاؤ گے رب کو؟ کیا نبی پاک کو کہو گے جب نبی پاک کے پاس جاؤ گے کہ ہماری سفارش کر دیں؟ تو یہ پوچھیں گے نا ہو کون، کیا کرا تم نے میرے دین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کیا کرا؟ ہم تو بولیں گے اہل بیت ہمیں کوئی ملتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تم اہل بیت تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، اپنا شجرا بتاؤ، ہم تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کتنی خطرناک بات ہے، بس سمجھ جائے نا اگر بندہ تو اس کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کتنے خطرناک جملے ہیں جو ہم لوگ اہل بیت کے لیے کہتے ہیں اور یوں ہی منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں، اور وہ ان کا ظرف ہے، وہ اتنے بڑی شخصیت ہے کہ وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ والوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اگر اس کے ہی بیٹے ہو، جو تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کا کوئی دلیل دو مجھے، تو میں تو اس کو بس چیر کے رکھ دوں کہ تو کیا تہمت لگا رہا ہے میری ماں پر، کیا تہمت لگا رہا ہے میرے باپ پہ، تو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان باتوں سے؟ تو اللہ والوں ہم لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اہل بیت کی، جس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد لازمی دینا ہے۔ اور صحابہ کرام پہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان صحابہ نے غلطی کری، ان صحابہ نے غلطی کری۔ ابھی بھائی ان کو چھوڑ دو نا، تم یہ جو قرید رہے ہو ان کو، کیا تم غلطی نہیں کر رہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے ان صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے کا؟ تمہاری اتنی زبان بڑی ہو گئی، ابو بکر صدیق کے بارے میں بول دیتے ہو، عمر فاروق کے بارے میں بول دیتے ہو، عثمان غنی کے بارے میں بول دیتے ہو، مولا علی شیر خدا کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے پاس وہ زبان آئی کیسے کہ تم اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر تبصرہ کر رہے ہو؟ اتنا دماغ کہاں سے آیا؟ تمہارا اتنا بڑا علم کیسے ہو گیا؟ اللہ والوں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور کبھی اس طریقے کی ویڈیو آئے تو فوراً اسکرول کر لو، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان پر لعنت بھی نہیں بھیجو۔ ہوگا کیا، خون ہی جلے گا نا دیکھ کے کہ یہ اس والے صحابہ کے بارے میں بول لیں، اس والے صحابہ کے بارے میں بول لیں۔ او بھائی خاموش رہو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ان کے بارے میں جاننے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں جہنم تو مل جائے گی لیکن جنت تو نہیں مل پائے گی۔ تم اگر ان کے اوپر بات کرو اور سوچو کہ یار میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، ایسے شر انگیزوں سے بھی بچائے، ایسوں کی محفلوں سے بھی بچائے، اور اللہ پاک سچوں کی سنگت اختیار کرنے والا بنائے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں اپنی اولادوں کو بھی دیکھیں، کہیں وہ اس طرف تو نہیں جا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسلیں آپ کی تباہ ہو جائیں۔ اب آج ماہ رمضان کی جو 28 تاریخ ہے، یہ آخری ہفتے کا دن ہے، آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے اور پھر 1 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 2024 میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس 2025 میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب سوچے 2026 کے اندر پتہ نہیں میں موجود ہوں یا نہیں ہوں، آپ لوگ موجود ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی تو موجود ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے۔ میری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رشتے بھی آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو 2 بچوں کے باپوں کے رشتے آتے ہیں۔ اللہ والوں اس طریقے کے کمنٹ پڑھ پڑھ کر یقین کریں دل بڑا خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا، اللہ جانے کیوں وہ لوگ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں
نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی آنکھوں کو زنا کرنے سے ان کو محفوظ و معمود فرمائے۔ اللہ والوں، آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، میں 10,000 روپے کمانے والا انسان کہاں سے 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا۔ یہ نہ سوچیں، رب بہت غفور و رحیم ہے، رب اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حاجت کچھ بھی نہیں ہے۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ غیر سے اسباب بناتا ہے۔ باشرط ہے آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ اللہ پاک پر توکل کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی،
نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی
کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر پکڑیں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔